बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो जब से इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए हैं उस दिन से लेकर आज के दिन तक पहली मर्तबा इमरान खान को अटक जेल से बाहर निकाला गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ इमरान खान के कत्ल के मंसूबे के हवाले से खौफनाक प्लान जो है वो मंजर-ए-आम पर आया है। सबकी दौड़ें लग चुकी हैं और जाहिर बात है कि इसमें जो दौड़ें लगी हैं सबकी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये जो इमरान खान साहब की जिंदगी को खतरा है और इमरान खान साहब के कत्ल का मंसूबा, इट इज नॉट समथिंग न्यू। उन पे कातलाना हमला पहले भी हो चुका है, लेकिन इस मरतबा इल्जाम जो है वो बहुत ज्यादा संगीन नौयत का है क्योंकि इमरान खान साहब रियासत की तहवील में है, स्टेट के पास हैं और इमरान खान साहब को कुछ होता है तो जाहिर बात है जिम्मेदारी स्टेट पर, रियासत पर आयद हो सकती है। इस सब के अंदर पीटीआई और मुख्तदर हलकों की डील पर इमरान खान का बयान भी सामने आ चुका है और इमरान खान का आज इस्तकबाल फूलों से किया गया है। फूलों की पत्तियां इमरान खान की राहों में से छावर की गई हैं क्योंकि इमरान खान को अटक जेल से निकालकर अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। ये लोग इमरान खान को अटक जेल में रखे हुए थे कि खान वहां पर तंग आ जाएगा। इमरान खान वहां पर यूज्ड टू हो गया। 2 महीने बाद इमरान खान की एप्लीकेशन पर फैसला होता है कि ठीक है अडियाला जेल मुंतकिल करो। खान साहब ने कहा मुझे जरूरत नहीं है अडियाला जेल जाने की, अब तो आपने 2 महीने पहले वाली एप्लीकेशन अप्रूव की है, रेलेवेंट हो चुकी है, आई हैव एडजस्टेड इन अटक जेल। लेकिन जाहिर बात है कि इमरान खान वो शख्स है जिसे ये बाहर भेजना चाहते हैं। वो इनकी मर्जी से अटक से अडियाला नहीं जा रहा था, ये उसे बाहर भेजना चाहते हैं कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाए। वो तो अटक जेल जिसमें उसे सजा के तौर पर रखा गया था कि वहां पे वो सारी रिक्विजिट फैसिलिटीज नहीं मौजूद जो कि एक साबिक वजीर आजम को मिलती हैं। शुरू में तंग किया गया, हर चीज की गई, लेकिन अब यही होना था। कुछ और बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं और आपके सामने मंजर भी आपको बताते हैं कि क्या मंजर मोटरवे इंटरचेंज पर जब इमरान खान साहब को अटक से अडियाला के लिए लाया गया। दिलचस्प चीजें हैं, लेकिन कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, पहले मैं वो आपके सामने रख दूं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ओकाड़ा की मकामी अदालत ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका को 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर महकमा एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। एंटी करप्शन ने खावर मानिका को सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश किया और उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने खावर मानिका का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड देते हुए हुक्म दिया कि उन्हें 4 अक्टूबर को दोबारा पेश किया जाए। दूसरी जानिब ऐनी शाहिदीन का कहना है कि खावर मानिका को अदालत में तो हथकड़ी लगाकर पेश किया गया, ताहम वापस ले जाते हुए उनकी हथकड़ी जरूर उतारी गई। और इस सब के अंदर सहाफियों से गुफ्तगू की है मानिका साहब ने। उन्होंने कहा कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने वहां एक दरबार बनाया है, वहां दुकानें 60 साल से हैं जो कब्रिस्तानों से मुल्हिका दुकानें होती हैं और पता नहीं ये किस तरह का भोंडा इल्जाम है जिसके अंदर उन्हें उठा लिया गया है। लेकिन मामला सिर्फ इस वक्त ये नहीं है कि खावर मानिका साहब को या इवन पीटीआई या इमरान खान साहब या इस तरह से जो क्लोजनेस है उन्हें टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त यूं लग रहा है कि रंदा सब पे फिरने जा रहा है क्योंकि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ असासाजात का केस दोबारा खुल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी एक्ट कलअदम करार देने के बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा करवाने का अमल जारी है और इसहाक डार साहब के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासाजात का रेफरेंस भी अदालत में जमा करवा दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने भी जल्दी दिखाई है और आप देखिए सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत अच्छा अमल हो रहा है और इसहाक डार साहब को नोटिस जारी करते हुए 10 अक्टूबर को तलब कर लिया है। और दूसरी जानिब कराची की एहतसाब अदालत में डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ नैब रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया और अदालत ने आसिम हुसैन समेत 8 मुल्जिमान को 7 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म भी दे दिया है। इंटरेस्टिंग टाइम्स। पीपल्स पार्टी, मैंने आपको बताया पीपल्स पार्टी, दूसरी जानिब PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सब के लिए कुछ ना कुछ है। पीटीआई के लिए भी सुन ले। लाहौर की एहतसाब अदालत ने तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन केस में मुनस इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। नसीम अहमद विर्क है, ये एहतसाब अदालत के जज हैं, इन्होंने नैब की दरखास्त पर समाअत की। चेयरमैन नैब ने 11 अगस्त को मुनस इलाही का वारंट जारी किया। मुनस इलाही की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की मगर मुल्जिम जानबूझकर रुपोश रहा, ये नैब का कहना है। मुल्जिम तलबी के बावजूद शामिल तफ्तीश नहीं हुआ, उसे इश्तिहारी करार दिया जाए और 5 अक्टूबर तक मुनस इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और इन पर मुबैना तौर पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम है। अब ये तो सारी हो गई बेसिक डिटेल्स। खान साहब के जो कत्ल के मंसूबे के हवाले से डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं
کیونکہ اس میں آپ کو چیزیں جو ہیں وہ زیادہ کلیئر ہو جائیں گی۔ اب ناظرین کرام، عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کے اوپر اپنا فیصلہ سنایا کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے 2 مہینے رکھنے کے بعد۔ ابھی بہت سے فیصلے محفوظ ہیں، اٹک جیل میں عمران خان صاحب کی سماعت کے حوالے سے فیصلہ محفوظ ہے، آج وہ سماعت بھی ہو گئی، دوسری سماعت ہوئی، وہ محفوظ فیصلہ ہونے کے بعد جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے سائفر کیس کی سماعت کر سکتے ہیں یا نہیں، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہے، لیکن وہ سماعت کر رہے ہیں، ریمانڈ دے رہے ہیں، خان صاحب کا مزید ریمانڈ بھی دیا گیا ہے۔ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل عمران خان صاحب کی منتقلی کے اوپر آلدو آرڈر جاری ہوا، کل رات کو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ خان صاحب کو منتقل کر دیا جائے گا، نہیں کیا گیا کیونکہ آرام سکون سے سب کچھ ہونا ہوتا ہے عمران خان صاحب کے معاملے کے اندر، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے جو تحریری آرڈرز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ انہیں اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے اور ان کو اٹک جیل میں رکھنے کا جو نگران حکومت کا ایک نوٹیفیکیشن ہے وہ کالعدم قرار دیا گیا، وہ آرڈرز آئے۔ عمران خان صاحب نے احتساب وہ جو دوسری عدالت ہے سائفر کیس والی، آفیشل سیکرٹ ایکٹ والی، اس میں کہا کہ جی مجھے کوئی نہیں جانا ادھر سے، میں ادھر ایڈجسٹ ہو چکا ہوں، اور اٹک جیل میں ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے جدھر رکھنا ہے رکھیں۔ مطلب انہوں نے عمران احمد خان نیازی قیدی نمبر 804 کو سزا کے طور پہ اٹک جیل میں رکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ وہ فیسلٹیز نہیں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ 2 ساری وزیر اعظم والی فیسلٹیز اڈیالہ جیل منتقل کرو، خان نے کہا بس ٹھیک ہے جدھر میں ایڈجسٹ۔ درویش آدمی ہے، وہ ٹوٹ نہیں رہا، انہیں لگ رہا تھا وہ جیل کی ہوا ایک دن نہیں کھا سکے گا، وہ تو کہہ رہا ہے میں نے ادھر ہی رہنا ہے، مجھے ورزش والے اکوپمنٹ دو، سکون سے ادھر رہتا ہوں اور کچھ نہیں مانگا۔ اور آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں شروع میں عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، ان کا ٹوائلٹ کی سیٹ اور وہ دیواریں ایل شیپ دیوار تھی اور وہ چھوٹی تھی، بعد میں کہتے ہیں ہم نے اونچی کر دی، یہ سب کر دیا۔ اب عمران خان صاحب نے جب یہ ایک اپنا طاقتوروں کو سرپرائز دیا، جوڈیشری کو، اسٹیبلشمنٹ کو، سب کو، کہ میں نہیں جا رہا، نہیں میں جاتا اور مجھے کوئی خواہش نہیں ہے، اور یہ بیسیکلی خان صاحب نے ایک کلیئر میسج دیا کہ کوئی میرے پہ احسان نہیں کر رہا، یہ نہ ہو کہ 2 مہینے اٹک جیل میں خواریاں کرا کے اینڈ پہ جب ساری فیسلٹیز اٹک میں بھی دینی پڑ رہی ہیں اڈیالہ منتقل کر دیں اور بعد میں کہیں دیکھیں جی کتنا بڑا ریلیف مل گیا۔ ریلیف پہلے تو ہے ہی نہیں، آپ نے غیر قانونی طور پہ عمران خان صاحب کو، اس لیے تو وہ نوٹیفیکیشن معطل ہوا ہے، خان صاحب کو تو اٹک جیل میں رکھا نہیں جا سکتا تھا۔ ایک اسلام آباد کے اندر بندے کا ٹرائل چل رہا ہے، اسے آپ نے کسی اور صوبے میں رکھا ہے، کل کو آپ انہیں سندھ لے کے چلے جائیں گے، بلوچستان لے کے چلے جائیں گے، جج اٹھ کے وہاں پہ جائے گا۔ مطلب کس طرح کا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں، عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے پیچھے ملک کا نظام پورے کا پورا ہی آپ نے خراب کر دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں خان صاحب نے آج کلیئر میسج دیا کہ میں احسان نہیں لے رہا۔ البتہ اس سب کے باوجود اسلام آباد پولیس کی بختر بند گاڑی سمیت 13 گاڑیاں جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو لینے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ کرنے کے لیے پہنچی، اور وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہوئیں، اور 15 ٹوٹل گاڑیاں جو ہیں ان کی اطلاعات تھیں، اور عمران خان صاحب کو جب وہاں سے لے جایا گیا اڈیالہ جیل، اس وقت ایز آف وی سپیک عمران خان صاحب کو منتقل کر دیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے عمران خان صاحب کو اسی سیل میں رکھا گیا جس میں شہباز شریف صاحب تھے، اور شہباز شریف صاحب تو آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ ان کے حالات کتنے اچھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ جیل دیکھیں، یہ جو گمشدگیاں ہوتی ہیں عمران ریاض کو دیکھیں، 22 کلو وزن کم ہو گیا ہے، اور میں بھی تصویر دیکھ رہا تھا کلیجہ چھلنی ہو گیا، سیم سوٹ کے اندر اسی شلوار قمیض جو وہ پہلے پہنی ہوئی، تصویر بیفور اینڈ آفٹر، وہ میں نے ٹویٹر پہ بھی پوسٹ کی ہے۔ مطلب دل باہر نکل آیا ہے وہ دیکھ کے کہ بھئی ایک بندے کے ساتھ 4 مہینے میں کیا کچھ کر دیا، 22 کلو وزن، تو یہ دیکھیں نا، تو پھر برداشت تو یہ ہوتی ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، عزم و ہمت کا وہ ایک پہاڑ ہے، اور وہ ڈٹا ہوا ہے آپ کی خاطر، میری خاطر، پاکستان کی خاطر۔ اچھا، خان صاحب کو جب لے جایا گیا اسلام آباد، داخل ہوتے ہی عمران خان صاحب کا پھولوں سے استقبال کیا گیا، اور متعدد ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، لوگ عمران خان کی راہوں میں پھول بچھا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے شہر آیا ہے، اور اٹک یہ جو موٹر وے کا انٹرچینج ہے یہ بھی کانپ اٹھا ہوگا دیکھنے کے لیے کہ بھئی یہ کون آدمی ہے۔ مطلب دیکھیں نا کہ قیدی نمبر 804 اس وقت ہر پاکستانی کی پکار ہے، اور ہر پاکستانی کے دل کی دھڑکن بن چکا ہے، اور وہ جیل میں سنبھالا نہیں جا رہا۔ آپ کے اپنے بندے یہ باتیں کر رہے ہیں، آپ کے اپنے قریب سمجھے جانے والے جو پاکستان کے بڑے جیت سیاستدان ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ مشاہد حسین صاحب کی بات سنیں، سینیٹر جو ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، اس سے اچھا تو صلح ہی کر لیں، آپ تو اسے کنٹرول نہیں کر پا رہے، انکنٹرولیبل ہے، اور آپ یہیں سے چیزوں کا اندازہ لگائیں۔ اچھا، خان صاحب سے نعیم پنجوتا صاحب کی ملاقات ہوئی، اور نعیم پنجوتا صاحب نے بڑا ایک کلیئر میسج دیا ہے۔ عمران خان صاحب سے اٹک جیل میں ملاقات ہو گئی ہے، انہوں نے معافی نامے اور ڈیل کے حوالے سے چلنے والی تمام خبروں کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ سیاست کے لیے جیل میں ہوں تو عذاب ہے، اور اگر آپ آزادی کے لیے جیل میں قید ہوں تو جیل میں رہنا عبادت ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کوئی بندہ میرے سے ملنے آ رہا ہے، ڈیل کرنا چاہ رہا ہے، میری ذات کی خاطر مجھے فائدہ دینا چاہ رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں میرے سے ملنے کی، اور کوئی میں نے ڈیل نہیں کرنی، کوئی میں نے باہر جانے کی بات نہیں کی، اور اگر آپ سیاست کی
کی خاطر جیل میں ہیں تو وہ عذاب ہے، اگر آپ آزادی حاصل کرنے کے لیے جیل میں ہیں تو آپ کا جیل میں رہنا عبادت ہے۔ وہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کا کپتان کبھی آپ کا سر شرم سے نہیں جھکنے دے گا۔ ڈیل کی باتوں پر آج کپتان نے اپنا ٹھپا لگا دیا کہ ڈیل ہوئی بھی تو کپتان کی ذات کے لیے نہیں ہوگی، کپتان ملک سے باہر بھی نہیں جا رہا۔ اور یہ کیسا سیاستدان ہے جسے ملک سے باہر بھیجنے کی خواہش اس کے مخالف کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں نہیں جاتا۔ مطلب آپ دیکھیں یہ عمران خان ہی کر سکتا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جسے سزا ہوتی تھی وہ بیمار ہو جاتا تھا، اب جو سزا کے بعد جنہوں نے ضمانت پہ فیصلے کرنے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ مطلب ٹیبلز کس طرح سے ٹرن ہوتے ہیں، یہ عمران خان ہی کر سکتا تھا نا۔ اچھا اب اس سب کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب سینئر سیاستدان ہیں، سینئر قانون دان ہیں اور پاکستان کا ایک بڑا برین ہے اور پاکستان کے سسٹم کو سمجھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات کو ویسے اگنور نہیں کیا جا سکتا، بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ انہوں نے اس سب کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ کہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی تب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا مجھے سب پتا ہے، اعتزاز احسن صاحب نے پیش گوئی کی ہے اور انہوں نے پورے کا پورا ایک نظام جو ہے وہ بے نقاب کیا اور کہا کہ خان قتل ہوگا، اسے گولی لگے گی اور اس کے بعد نواز شریف واپس آئے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن اعتزاز احسن صاحب نے ایک بہت بڑے منصوبے پر سے پردہ ہٹایا ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس سے پہلے خان صاحب تھے، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جیسے کہتے ہیں مارنے والے سے بچانے والے کی ذات جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے اور اللہ الحق ہے، کپتان سرخرو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کی حفاظت کریں، پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، سب کی حفاظت اللہ تعالیٰ کریں۔ ہماری تو دعا سب سیاستدانوں کے لیے اور سب ظاہری بات ہے کہ سب محفوظ رہیں اور ہم تو دعا ہی دے سکتے ہیں اور سب کو اللہ باقیوں کو ہدایت بھی دے تھوڑی سی ملک کے حالات بہتر کرنے کی، کیونکہ انہوں نے اپنی حالات بہتر کی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ ان کی حفاظت کرے، ہم تو دعا دے سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے اعتزاز احسن صاحب کا یہ جو کلیم ہے یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے، اسے جتنا زیادہ الارمنگ کہا جائے میں سمجھتا ہوں وہ کم ہے، کیونکہ اس بیان کے اندر بہت کچھ پنہاں ہے، اس بیان کے اندر سب کچھ پنہاں ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس مرتبہ عمران خان صاحب اسٹیٹ کی تحویل میں ہیں، ریاست پاکستان کی تحویل میں ہیں اور اللہ نہ کرے خاکم بدہن عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو پھر obviously آپ کو پتا ہے کہ بلیم obviously جب آپ کی تحویل میں ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے وہ شخص، اور انہوں نے گولی لگنے تک کی بات کہی ہے کہ عمران خان کے حوالے سے یہ منصوبہ ہے۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت الارمنگ چیز ہے، عمران خان صاحب کی سیکیورٹی، ایون جیل کے اندر ان کی سیکیورٹی یا جیل سے جب انہیں باہر لے جایا جاتا ہے ان کی سیکیورٹی بہت زیادہ اس سے اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایجنسیز جو ہیں ہماری انہیں اس بیان کو سیریسلی لے کر اگر ایسا کوئی منصوبہ ہے بھی تو اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے ایز سون ایز پاسبل۔ اور obviously سیکیورٹی جو ہے عمران خان صاحب کی فارمر پرائم منسٹر جو کہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین سیاسی رہنما ہے، اللہ ان کی حفاظت کرے، لیکن ظاہری بات ہے ہر چیز تقدیر پہ تو نہیں ڈالی جا سکتی، تدبیر بھی کرنی ہے، اور اس وقت تو وہ اپنی سیکیورٹی کو تو وہ خود نہیں دیکھ سکتے یا اپنی سیکیورٹی ٹیم کو بہتر کریں یا اپنے اس کے اندر اسٹیٹ نے وہ انتظامات کرنے ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو۔ لیکن اعتزاز احسن صاحب یہ بات کر رہے ہیں، میں نے یہ نہیں دیکھا وہ کیا بات، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کون کیا بات کر رہا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے یہ بات کہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سیریسنس بڑھ جاتی ہے اور اس کی امپورٹنس بھی بڑھ جاتی ہے اور بات کی کریڈیبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔